जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज एक और मौजू पर हम बात करने की कोशिश करेंगे और वो मौजू जो है वो बलूचिस्तान का सुलगना है। बचपन से हम लोग बलूचिस्तान के हवाले से बात सुनते आए हैं। कभी जो है वो जनाब अकबर बुगटी साहब का दौर हुआ करता था, कभी दूसरे लोगों का दौर हुआ करता था। हमने कभी भी बलूचिस्तान के हवाले से कोई खैर की खबर नहीं सुनी। अगर हम आम लोगों से बात करते हैं, आम बलूचियों से बात करते हैं, तो उनका गिला और शिकवा ये होता है कि जी हमें जो है वो हुकूमत पाकिस्तान या दीगर इदारे जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं करते, हमारी जो है वो हमें हमारा हक नहीं मिलता, हमें जितना हक मिलना चाहिए कौमी सतह पर वो नहीं मिलता। देखिए बहुत सारी दास्तानें जो हैं वो मौजूद हैं और आजकल जो एक नया जो बड़ा मसला जो है वो सर उठा रहा है, वो मिसिंग पर्सन्स का है और मिसिंग पर्सन के उन उन रिश्तेदारों का है जो कि एहतजाज करते-करते बहू बेटियों के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, ख़वातीन के साथ वो इस्लामाबाद पहुँचते हैं और उनको एक बहुत बड़े क्रैकडाउन का सामना करना पड़ता है। मेरा ये ख़्याल है कि अभी भी वक़्त है कि ये जो सुलगती हुई आग है, अभी ये अंगारे जो हैं ये ठंडे नहीं हुए। अगर आप ये समझते हैं कि वाटर कैनन का इस्तेमाल करके या ख़वातीन को मार कर या आप बच्चों को घसीट कर, अगर आप ये समझते हैं कि ये लोग ख़ामोश हो जाएँगे, तो वक़्ती तौर पर तो ये ख़ामोश हो जाएँगे और हो सकता है कि वापस भी चले जाएँ। लेकिन मुझे खौफ़ इस बात का है कि जब एक बच्चा जो है, मैं आपको यहाँ पर एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ। अगर हम अपनी रिश्तेदारियों की बात करें, हम अपने इर्द-गिर्द थोड़ा-सा नज़र दौड़ाएँ, गली-मोहल्ले की बात कर लें आप, तो क्या बचपन में अगर आपको किसी बाबे ने, किसी चाचे ने अगर आपको मारा हो, तो क्या आपको वो भूल जाता है? उस वक़्त जिस वक़्त आप छोटे बच्चे होते हैं, उस वक़्त आप खामोश रहते हैं। लेकिन जैसे-जैसे जैसे-जैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है और आप जो है वो जवाब देने के काबिल होते हैं, तो आपके दिल में वो आग सुलग रही होती है और वो सुलगती-सुलगती अगर वो बुझाई ना जाए, अपने रवैयों को तब्दील करके, तो रिश्तेदारियों भी जो है वो आग की लपेट में आ जाती हैं। मैं ज़ाती तौर पर मैंने बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे हैं, जिसमें बचपन में जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन के साथ ख़ानदान वालों की तरफ से या इलाके के लोगों की तरफ से जो सलूक होता है उसको देखते हैं और फिर वो एक बदले की एक सोच लेकर जो है वो जवान हो रहे होते हैं और जिस वक़्त वो जवान होते हैं तो फिर वो पकड़ाई नहीं देते, फिर वो बदला लेते हैं इस सोसाइटी से। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक़्त जो लोग ये सिर्फ़ पूछ रहे हैं कि जी अगर आपने हमारे लोगों को उठाया है या गायब किया है, तो उनको आप कोर्ट में पेश कर दें। तो मेरा ख़्याल है कि ये उनका कोई इतना बड़ा मुतालबा नहीं है जो कि या कोई ऐसा कोई गैर कानूनी मुतालबा नहीं है कि जिसके ऊपर अमल ना हो सके, एक बात। दूसरी बात ये है कि दुनिया में जो असूल है और दुनिया में जो इंसाफ़ की बात होती है, उसमें इस चीज़ का ख़्याल रखा जाता है कि अगर आप किसी शख्स को अगर आप किसी को सज़ा देने जा रहे हैं, ख़ास तौर पर अगर वहाँ पर 5 लोग हैं या 10 लोग हैं, तो उसमें इस चीज़ का ख़्याल रखा जाता है कि उन गुनहगारों को सज़ा मिले या ना मिले, ये एक अलग बात है। लेकिन किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी बेगुनाह को सज़ा का मिलना, गुनहगार का बच जाना, शायद ये बहुत ज़्यादा जो है वो अज़ियतनाक होता है। क्योंकि अगर किसी को ना करदा गुनाहों की सज़ा मिलती है, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। वो अपनी आने वाली नस्लों को ये बताकर जाता है कि आपने मेरा बदला लेना है। और अगर वो ये ना भी कहे, तो जो बच्चे अपनी छोटी उम्र में इतने-इतने बड़े वाक़यात देख रहे होते हैं, वो लाशऊरी तौर पर उनके शऊर के अंदर वो आग जलनी शुरू हो जाती है। वो कोयले जो है वो सुलगना शुरू हो जाते हैं। तो बात ये है कि अगर ये इसी तरह से मामला चलता रहेगा और इसी तरह से ये आग सुलगती रहेगी, तो कहीं ये दोबारा से इस कदर फैल ना जाए कि हमारे लिए इसका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। फिर आप ये देखिए कि बलूचिस्तान को अगर आप ये देखें तो उसका हदूद दरबा जो है वो भी बड़ी अहमियत रखता है। अगर वसाइल के हवाले से बात की जाए, माइंस के हवाले से बात की जाए, गैस के हवाले से बात की जाए, तेल के हवाले से बात की जाए, तो यकीनन दुनिया में वो तमाम इलाके जहाँ पर इस किस्म की मादनियात मौजूद होती हैं, वहाँ पर जानबूझकर भी अमन नहीं होने दिया जाता। क्योंकि अगर अमन हो जाएगा तो वहाँ के लोगों को पता लग जाएगा
کہ کون یہاں سے کیا لے کر جا رہا ہے, یہ ٹرک کہاں سے آتے ہیں, یہ ٹرک کہاں جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو نو گو ایریا بنا دیں گے اور پھر آپ رات کی تاریکی میں اگر وہاں سے ٹرک بھرنے شروع کر دیں گے تو پھر وہاں کے لوگ جو ہیں وہ مشکوک نظروں سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. پھر جب ان کی گنتی نہیں ہوگی کہ آپ نے وہاں سے کتنا مال اٹھایا, کتنی معدنیات نکال لی, ان کا حصہ ان کو کتنا ملا کتنا نہیں ملا, تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں یہ لوگ بھولتے نہیں ہیں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں ان کا حق دینے سے جو ڈرنا نہیں چاہیے اور پیچھے بھی نہیں ہٹنا چاہیے. اگر ان کے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کوئی غلط کام کیے ہیں, یا وہ فرض کیجئے کہ کسی قسم کی جو سرگرمیاں ہیں ان میں ملوث رہے ہیں اور ان کو پکڑا گیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ان کو عدالتوں میں سامنے پیش کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کیونکہ دیکھا دیکھی یہ آگ جو ہے یہ بہت دور تک پھیل جائے گی. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ پہلے ہی پورے ملک میں اچھی نہیں ہے. کے پی کے کی بات کریں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے ہمیں کافی سارے مسائل کا سامنا ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن اگر بلوچستان کے حوالے سے بھی ہم ان عام لوگوں کے ساتھ اگر اس طرح کا سلوک کریں گے تو آنے والے وقت میں ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. گو کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر وہ کسی ایک کرسی پر موجود ہیں اور وہ خود سیف ہیں تو ان کے سیف ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پالیسیز ایسی ہونی چاہیے جس سے ملک جو ہے وہ سیف ہو, جس میں پورا صوبہ جو ہے وہ سیف ہو, جس میں لوگوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. اگر اسلام آباد کی سڑکوں پر وہ خواتین آئی ہیں, بچوں کے ساتھ آئی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ان کو ویلکم کرنا چاہیے تھا, نہ کہ ان کو الٹا ان کے اوپر جو ہے وہ آپ واٹر کینن جو ہے وہ اس کا استعمال کریں, ان کے اوپر آپ لاٹھی چارج کریں, ان کو زبردستی آپ بسوں میں بٹھا کر واپس بھیجنے کی کوشش کریں. یہ یقیناً ان کے ساتھ زیادتی ہے, اور یہ زیادتی جو ہے یہ اگر آج ان کے ساتھ ہو رہی ہے تو کل کو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھیں تو اس کے بارے میں بات کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آخر میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر پہلے ہمارے بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ جی ہمیں حق نہیں ملتا, ہمیں اقتدار میں حصہ نہیں ملتا, تو ان کی بات یقیناً سمجھ میں آتی ہے. اور ہمارے بہت بڑے جو فیصلہ ساز شخصیات ہیں وہ بھی بعض اوقات جس وقت قومی سطح پر بندر بانٹ کرتی ہیں تو پھر اس میں وہ بلوچستان کا حصہ ضرور رکھتی ہیں کہ جی جو آپ کا وزیر اعظم ہے وہ چھوٹے صوبے سے ہونا چاہیے, یا آپ کا کوئی بڑا عہدیدار جو ہے جی وہ چھوٹے صوبے سے ہونا چاہیے. تو بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ تو یقیناً مجرم ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو اغوا کیا ہو یا ان کو جو ہے وہ اٹھایا ہو, ان کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بڑے مجرم جو ہیں اپنی قوم کے یا بلوچستان کے, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں, جس میں سر فہرست جو صادق سنجرانی صاحب ہیں. کتنے عرصے سے یہ جو ہے یہ موجود ہیں ہمارے سینٹ کے چیئرمین. تو انہوں نے اپنے صوبے کے لیے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اپنے مسنگ پرسنز کے حوالے سے کیا کبھی کوئی بات کی ہے کیا, یا انہوں نے کوئی آواز اٹھائی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ مجرم ہیں, سب سے بڑے مجرم تو یہ ہیں. دوسرے نمبر پر اگر آپ دیکھ لیجئے تو اس وقت انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں ان کا تعلق بھی بلوچستان کے ساتھ ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ ان کے اگر آپ بلوچستان میں بیٹھا ہوا اگر ایک نوجوان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی پنجاب کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے اوپر جی قابض ہیں یا ہماری بات نہیں سنتے, تو میرا خیال ہے کہ اب ان کو ان چیزوں کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے کہ یار آپ کے اپنے لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے, اور ہم جو ہے جن کا تعلق پنجاب سے ہے ہم تو آپ کے حق میں بات کر رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہے آپ کے ساتھ اور یہ زیادتی نہیں ہونے چاہیے. لیکن آپ کے علاقے سے, آپ کے صوبے سے جو ہے وہ اس وقت جناب وزیر اعظم جو ہے وہ کاکڑ صاحب آپ کے علاقے سے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کاکڑ صاحب کی یہ مجرمانہ خاموشی بھی ہے, اور شاید اگر وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو یار انصاف نہیں دلا سکتے, ان کے حق میں بات نہیں کر سکتے, تو میرا خیال ہے کہ ان کو فلسطین کے حوالے سے بھی منہ نہیں کھولنا چاہیے, کیونکہ بات جو ہے وہ اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے. آپ کے گھر کی عورتیں جو ہیں وہ اسلام آباد آتی ہیں اور ان کو مار پیٹ کر واپس جو ہے وہ بھگانے کی کوشش کی جاتی ہے, اور آپ ٹی وی کے اوپر انٹرویو دے کے کہتے ہیں کہ جی وہ جو اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے وہ بھیڑیا ہے. گو کہ اس کے حوالے سے میری جو رائے ہے وہ شاید اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی. لیکن کاکڑ صاحب سے اگلا سوال یہ بنتا تھا
کہ دیکھیں فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی تو آپ بات چھوڑیے، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے صوبے کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا آپ جو ہے وہ اپنے صوبے کے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں تو پورے پاکستان کا وزیر اعظم ہوں، تو دیکھیں بات یہ ہے آپ چاہے پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہوں تو وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے، چلے یہی سمجھ کر جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ کوئی انصاف کر لیجئے۔ پھر تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، جن کا میں ذاتی طور پر جو ہے وہ چونکہ ان کے والد صاحب کا جو کردار رہا تحریک پاکستان میں اس حوالے سے میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، اور میں نے اس پر ایک باقاعدہ ویلاگ بھی کر رکھا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جناح ہاؤس کے حوالے سے جو اتنا جو ہے وہ شور و غوغا مچایا جاتا ہے، اس کی بھی کبھی تاریخ اٹھا کر دیکھیے گا کہ یہ خریدا کس نے تھا اور کس کے لیے خریدا تھا۔ تو میں بتا ہی دیتا ہوں کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے والد صاحب نے خریدا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے، تو اس لیے اس کا نام جناح ہاؤس ہے اور اس کی پیمنٹ جو ہے وہ قاضی صاحب کے والد صاحب نے کی ہوئی ہے۔ تو قاضی صاحب کا تعلق جو ہے وہ بھی چونکہ بلوچستان کے ساتھ ہے، تو میرا خیال ہے ان کو بھی اس حوالے سے چیز دیکھنی چاہیے کہ بلوچستان کے لوگوں کو میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے ہماری طرف سے ان کو آپ لٹکائیں، آپ ان کو عمر قید کر دیں، ہمیں اس سے کوئی نہیں ہے۔ جس نے جرم کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر وہ لوگ آ کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ کہاں ہیں، تو میرا خیال ہے وہ بتانے میں ہمیں مذائقہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا تو پاکستان کا امن جو ہے وہ شاید مجھے متاثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو کہ گزشتہ کافی دہائیوں سے متاثر ہے۔ یہ اس معاملہ آگے چلے گا اور شاید یہ نسل در نسل اسی طرح سے یہ آگ سلگتی رہے گی۔ ہماری یہ ذاتی طور پر کوشش ہونی چاہیے کہ انڈیویجولی ہم اس پر بات کریں، تاکہ عوام کے دلوں میں جو ایک عام آدمی دوسرے عام آدمی کے دوسرے صوبے کے عام آدمی کے بارے میں سوچتا ہے، وہ رائے جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر رہنی چاہیے۔ اگر بلوچستان والے لوگ جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار پنجاب کے لوگ ہمارے لیے بات کر رہے ہیں، تو شاید دلوں میں کچھ دوریاں جو ہیں وہ کم کرنے کا جو ہے وہ ہمیں موقع ملے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں بات کرنی چاہیے، جس نے کوئی غلطی کی ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر کوئی پرامن احتجاج کے لیے آتا ہے، خاص طور پر خواتین ہیں، بچے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ ظلم اور یہ بربریت اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ میں ذاتی طور پر ان کے ساتھ ہونے والی یہ جو زیادتی ہے اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اب اس ویلاگ کے بعد اب دیکھیے کہ فیڈ بیک کیسا آتا ہے، تو کوئی بات نہیں، بات جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر ایک بات کی قیمت ہوتی ہے، وہ بھی آپ نے ادا کرنی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔